वो धड़ से दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर बैठी मज़े से डाइजेस्ट पढ़ती गुमान ने बदमस्की से उसे घूरा। तुम्हारे पीछे क्या पिछल पैरी पड़ गई थी? गुमान के मुंह बना के कहने पे फारिया हंसी। मेरे पीछे क्यों पड़ेगी पिछल पैरी? वो तो गालिबन लड़कों के पीछे पड़ती है ना। अरे हाँ, लड़कों से याद आया, मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करने आई हूँ, फारिया ने अपने लहजे को पुरस्कार बना के कहा। लेकिन गुमान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया क्योंकि वो दोबारा रिसाले में गुम हो चुकी थी। फारिया ने अपनी बात की नाकदरी होते देखकर इंतकामन उसके हाथ से रिसाला झपटा और बाहर भाग गई। उसकी इस हरकत पर पहले तो गुमान भौंचकी रह गई और फिर होश आने पर वो भी बाहर भागी। उसे आज हर हाल में पूरा रिसाला ख़त्म करना था और अनाबिया से लगाई हुई शर्त जीतनी थी। अनाबिया का ख्याल था कि वो एक दिन में एक पूरा डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसे अपनी शरारती फितरत के बाइस और बहुत से अहम तरीन काम करने होते हैं, मसलन जी भर के सोना, शाम को लॉन में बैठ के चाय के साथ बिस्किट खाना, रात में अपना फेवरेट ड्रामा देखना और सबसे अहम अपने पास ट्यूशन पढ़ने आने वाले 11 साला बच्चे चिंटू से पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट लेना, जिसमें बाज़ औक़ात मज़े मज़े के किस्से होते थे। और इसी बात में उन दोनों की शर्त लग गई थी क्योंकि गुमान ने उसकी बात के जवाब में दावा किया था कि वो इन सब अहम कामों के बावजूद एक दिन में पूरा रिसाला पढ़ के दिखा सकती है और रात में अनाबिया को पूरे रिसाले का टेस्ट देगी और शर्त के मुताबिक अनाबिया से 2000 वसूल करेगी और इन 2000 का वो पिज़्ज़ा खाएगी या बिरयानी। यह उसने अभी तय नहीं किया था। वो फारिया के पीछे भागती हुई इसके कमरे में दाखिल हुई तो अनाबिया भी वहीं मौजूद थी। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों बंदरों की तरह आगे पीछे भाग रही हो तुम दोनों? अनाबिया ने दोनों को घूरा। बिया प्लीज़ खुदा का खौफ करें और अपनी उर्दू ग्रामर भी सही करें। 2 खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियों को आप बंदर कह रही हैं, हालांकि बंदर मुज़क्कर होता है। गुमान को अच्छा खासा सदमा हुआ था। वो अब अनाबिया के बेड पर नीम दराज अपना सांस बहाल कर रही थी जो कि मैराथन रेस के बाइस भूल गया था। हाँ बिया, आप लफ्ज़ बंदर की जगह बंदरिया कह देती तो गुमान को कतन कोई दुख ना होता, फारिया शरारत से बोली। वो बिया को अपनी झाल बनाए खड़ी थी। बिया को उसकी बात पे हंसी आ गई। फारिया, प्यारी बहन, प्लीज़ मेरा रिसाला दे दो, बस एंड होने ही वाला है, फिर बेशक वापस ले लेना, गुमान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो फारिया ने रिसाला साइड टेबल की दराज खोल के उसमें रख दिया और ख़ुद भी बेड पे आके बैठ गई। दे दूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसको सुन के तुम्हारे हाथों के तोते उड़ जाएंगे। फारिया शायद कसम खाए बैठी थी कि गुमान को अपनी अहम तरीन खबर से आगाह करके ही दम लेगी। जी नहीं, तुम मेरे हाथों के खेतों को आबाद ही रहने दो, गुमान मुंह बना के बोली। उसकी बेचैन नज़रें अभी तक उसी दराज पर जमी हुई थीं जिसमें रिसाला मौजूद था। फारी, क्यों तंग कर रही हो इसे, और कौन सी खबर सुनानी है तुमने गुमान को? बिलाखिर अनाबिया को ही तरस आया था उस पर। आप भी यहाँ आके बैठे हैं, मैं बार बार एक ही खबर नशर नहीं कर सकती। फारिया का अंदाज शहाना था। गुमान ने खा जाने वाली नज़रों से फारिया को देखा। उसका बस नहीं चल रहा था अपनी उंगली के इशारे से फारिया को यहाँ से गायब करती और मज़े से रिसाला पढ़ती। हाँ तो अजीज़े ग्रामी, आप लोगों को इल्म होगा कि हमारे घर के सामने वाला घर पिछले 3 माह से खाली है। वो इतना कह के सांस लेने को रुकी। तो तुमने वो घर किराए पे लेना है क्या? और अगर लेना है तो मैं तुम्हें बता दूँ, बड़े पापा हरगिज़ तुम्हें अलग रहने की नहीं देंगे। उनको बंटवारा बिल्कुल नहीं पसंद। गुमान का अंदाज सरासर दिल जलाने वाला था, लेकिन वो फारिया ही क्या जो इतनी आसानी से असर ले जाए। धीरज महाराज, धीरज। आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा, बस कुछ देर के लिए अपनी चोंच शरीफ बंद रखें। हाँ तो मैं अभी अभी छत पर गई हुई थी तो मैंने देखा सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और फर्नीचर वगैरह शिफ्ट किया जा रहा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर कौन लोग आए हैं। मैं फ़ौरन नीचे गई तो वहाँ आप सामान की आखिरी खेप
اندر شفٹ ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود ایک ہینڈسم سے بندے سے پوچھا کہ آپ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں یہاں؟ کیوں، تم اپنی آنکھیں گھر پر ہی بھول گئی تھی جو تمہیں ان کا شفٹ ہونا نظر نہیں آیا؟ گمان بولی۔ وہ اب تک جلی بھنی بیٹھی تھی۔ بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں لڑکی، جن سے میرا خیال ہے کہ تم بالکل ناواقف ہو۔ فاریہ اپنی بات کاٹے جانے پر برا مان گئی۔ اچھا بھائی چھوڑو گمان کو، آگے بتاؤ۔ انابیہ نے اس کا موڈ صحیح کرنا چاہا، جو کہ ہو بھی گیا۔ اس بندے نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں اور اب یہیں رہیں گے جب تک کہ محکمے سے آرڈرز نہیں آ جاتے۔ وہ ابھی مجھے بتا ہی رہا تھا کہ ان کے گھر سے ایک اور بندہ نکلا۔ واہ واہ، قسم سے کیا شاندار پرسنالٹی تھی اس بندے کی۔ نیلی آنکھوں والا وہ بندہ تو بالکل انگریز لگ رہا تھا، لیکن تھا کافی بد اخلاق۔ ذرا جو خیال کیا ہو کہ سامنے کھڑی معصوم اور پیاری لڑکی کو سلام ہی کر لوں۔ اس نے آتے ہی مجھے گھورا اور اپنے ساتھی سے کہا، ٹائم بعد میں ویسٹ کر لینا، پہلے اندر آ کے گھر کی سیٹنگ کروائے۔ پھر وہ پہلے والا بندہ مجھے خدا حافظ بول کے اپنے ساتھی کے ساتھ اندر چلا گیا اور میں واپس گھر آ گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے شاید ان کی فیملی کل تک شفٹ ہوگی اپنے گھر۔ فاریہ نے ساری بات بتا کے آخر میں کچھ سوچتے ہوئے اندازہ لگایا، ہو سکتا ہے ان کی فیملی نے آنا ہی نہ ہو، وہ لوگ اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہوا کہ وہ دونوں اکیلے رہیں گے۔ گمان نے اپنا خیال پیش کیا، اس کا موڈ اب پہلے سے بہتر تھا۔ چلو بہرحال اچھی بات ہے کہ سامنے والے گھر میں بھی ہمسائے آ گئے۔ کافی ویران لگتا تھا یہ گھر، اور شکر ہے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا اپنے آپ۔ گمان نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ کون سا مسئلہ؟ فاریہ نے چونک کر پوچھا۔ ارے وہی کرکٹ کھیلتے ہوئے اکثر ہماری بال سامنے والے گھر میں بغیر پروں کے اڑتی ہوئی پہنچ جاتی تھی، اور قسمیں بڑا وقت کام ہوتا تھا اونچی سی دیوار پھلانگ کے واپس بال لانا۔ اب کم از کم اس مصیبت سے تو نجات ملی۔ اب تو بس ہاتھ سے دروازہ ہی بجانا ہوگا، اور وہ تو میں آسانی سے بجا کے بال واپس مانگ لیا کروں گی۔ گمان کے اس تفصیلی جواب پہ بے اختیار انابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ فاریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مکرم یزدانی صاحب اور خرم یزدانی صاحب دو بھائی تھے، اور ایک ان کی بہن تھی انیسہ۔ مکرم صاحب بڑے بھائی تھے، ان کے 3 بچے تھے، احسان، انابیہ، فاریہ۔ خرم صاحب کے بھی 3 ہی بچے تھے، اذہان، گمان اور وجدان۔ ان کی بہن انیسہ بیگم کے 2 بچے تھے، عاشر اور عائشہ۔ مکرم صاحب، خرم صاحب اور ان کی بہن سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انیسہ بیگم شادی کے چند سال بعد ہی بیوہ ہو گئیں، تو مکرم صاحب تب سے ان کو اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں سب پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ احسان اور اذہان اپنے اپنے والد کے ساتھ اپنا بزنس سنبھال رہے تھے، عاشر یونی میں پڑھتا تھا اور وجدان ابھی اسکول جاتا تھا۔ اذہان کا رشتہ انابیہ سے طے تھا، جبکہ بڑوں نے احسان کے لیے گمان کا سوچ رکھا تھا، لیکن اس بارے میں ابھی باضابطہ طور پر کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ مومن گھر کی سیٹنگ کرنے کے باعث خاصا تھک گیا تھا، اور جب وہ آرام کی غرض سے صوفے پہ لیٹنے لگا تو سائم صاحب نے بڑے سکون سے اس کا سکون غارت کیا، اسے چائے بنانے کا آرڈر دے کر۔ وہ فوراً انکار کرنا چاہتا، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو چیخ چیخ چائے چائے پکار رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے کچن میں انٹری دینی پڑی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ چائے چولہے پہ گرنے کی آواز سے چونکا۔ چائے ابل ابل کے پاگل ہو رہی تھی اور احتجاجاً اپنی 4 دیواری سے باہر تشریف لے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کپ کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ پورا گھر سیٹ ہو چکا تھا، لیکن کچن رہ گیا تھا، اور اسی بات پہ اب اسے انتہائی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی ساری دیچکی میں اس نے چائے تو بنا لی تھی، لیکن اب مسئلہ تھا اس چائے کو پینا۔ اب کیا کروں، ایسے تو چائے ٹھنڈی ہو کے مشروب بن جائے گی، وہ بڑبڑایا۔ سائم سے پوچھتا ہوں، شاید اسے یاد ہو کہ کپ کہاں رکھے تھے۔ خود کلامی کرتا ہوا وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹکا۔ سائم صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا بیٹھا ہی سو چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا سوئے ہوئے سائم کو دیکھتا رہا۔
اتنا خوبصورت بنایا تھا اللہ پاک نے اسے، وہ واقعی مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ اس کے چہرے پہ دو چیزیں بڑی نمایاں تھیں، اس کی چمکتی ہوئی ذہانت سے بھرپور کرسٹل جیسی نیلی آنکھیں اور مغرور تیکھی ناک۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر چیزیں اس کی ناک کے نیچے نہیں آتی تھیں۔ وہ اپنے دوست پہ جان دیتا تھا۔ اپنے کسی بھی دوست کی پریشانی کا سن کے وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اس پریشانی کو ختم نہ کر لے۔ وہ ایسا ہی تھا، بہادر، جیدار اور بے انتہا مخلص۔ یہ سب سوچتے مومن کو بے اختیار اس پہ پیار آیا۔ وہ اسے جگانے سے پہلے چائے کو کپ میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کیا یار، اب کپ کہاں سے لائیں؟ وہ بھی کیا دور تھا جب صرف ایک حکم چلانا پڑتا تھا اور ہر کام تیار ملتا تھا۔ لیکن جب سے جاب کے بعد پوسٹنگ کے چکروں میں پھنسے ہیں، نوکر ہی بن گئی ہے جیسے۔ وہ اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا باہر لان میں نکل آیا۔ ایک دم اسے احساس ہوا جیسے سامنے والے گھر کی چھت پہ کوئی موجود ہے۔ تبھی اسے آج دوپہر والی لڑکی یاد آئی۔ او شٹ، میں ہمسایوں کو کیوں اور کیسے بھول گیا؟ وہ لڑکی بھی تو اسی گھر سے میں گئی تھی۔ ابھی تو بس 10 ہی بجے ہیں، جاگ رہے ہوں گے یہ لوگ۔ اس نے ذرا غور سے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت پر غالباً کوئی لڑکا ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاید نہیں، یقیناً موبائل تھا۔ مومن گیٹ کھول کے باہر نکلا اور سیدھا سامنے والوں کے گھر کے گیٹ پہ پہنچا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اسے سائٹ پہ موجود نیم پلیٹ پر یزدانی ہاؤس لکھا صاف نظر آیا۔ اس نے بیل کے بٹن کو مہذب طریقے سے پریس کیا اور گیٹ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ گمان شرط جیت چکی تھی۔ اس نے رسالے کے متعلق نہ صرف انابیہ کے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیا تھا، بلکہ کئی شعر بھی زبانی سنائے تھے۔ اس کا انتخاب بہت اچھا تھا۔ انابیہ کافی امپریس ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اس سے اکتوبر 2019 کے خواتین ڈائجسٹ میں موجود عائشہ تنویر کی کہانی خط تمہارے مسترد کے متعلق سوال کیا تھا کہ آیا اس کہانی کی ہیروئن زینی کی شادی بابر سے ہوئی تھی یا عاصم سے؟ گمان نے جھٹ سے اس سوال کا جواب دیا کہ ہیروئن کی شادی تو ہوئی ہی نہیں تھی، بس رشتہ ہی پکا ہوا تھا بابر کے ساتھ، وہ بھی کہانی کے اینڈ میں۔ اس کے منہ بنا کے جواب دینے پہ پاس بیٹھی فاریہ اش اش کر اٹھی۔ وہ اس جیت کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گمان نے اذہان کو فون کر کے پیزا اور کولڈ ڈرنک لانے کا کہا تھا، جو کہ اذہان آفس سے واپسی پہ لے آیا تھا۔ اب وہ سب پیزا اڑانے میں مصروف تھے جب پورے گھر میں ڈور بیل کی آواز گونجی۔ پہلے تو سب رات کے اس ٹائم غیر متوقع طور پر بجنے والی گھنٹی پر چونکے، پھر بالآخر پیزا کے ٹکڑے کو پلیٹ میں واپس رکھنے کی ہمت کرنے والا اور جا کے دروازہ کھولنے والا بندہ احسان تھا۔ کدھر رہ گیا احسان؟ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ جب 5 منٹ تک احسان کی واپسی نہ ہوئی تو اذہان پریشانی سے اٹھ کے باہر نکلا۔ کیا ہوا یار؟ کون ہے باہر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ احسان اس کی آواز سن کے پیچھے مڑا تو اذہان کو گیٹ پہ ہینڈسم سا لڑکا نظر آیا۔ ہانی، یہ مومن صاحب ہیں، آج ہی اپنے دوست کے ساتھ سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اور مومن صاحب، یہ میرا دوست ہے، میرا دوست، بھائی، کزن، بیسٹ فرینڈ اور جگر، دل، پھیپھڑے اور باقی سب کچھ ہے۔ احسان کے اس تعارف پہ مومن کے ساتھ ساتھ اذہان بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مومن، آئیں اندر آ جائیں۔ اذہان نے آداب میزبانی نبھائے۔ نہیں یار، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں بحالت مجبوری اس وقت آپ لوگوں سے 2 کپ مانگنے آیا ہوں۔ مومن شرمندہ سی مسکراہٹ سے بولا۔ 2 کپ؟ اذہان نے چونک کے پوچھا تو مومن نے اسے ساری بات بتائی، جس کو سن کے اذہان اور احسان ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ سوری یار، اگر برا لگا ہے تو۔ مومن نے ان کے تاثرات دیکھ کے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ برا تو یار واقعی بہت لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں خود آنا پڑا، حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس بات کا خیال کرتے کہ آیا ہمارے پڑوسیوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں، لیکن ہم نے بھی دیگر عوام الناس کی طرح ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔
احسان کے لہجے میں کوٹ کوٹ کے شرمندگی بھری ہوئی تھی۔ گلٹی تو اذہان بھی فیل کر رہا تھا۔ 1 منٹ میں کپ لاتا ہوں، بلکہ آپ اندر آ جائیں، میں چائے بنوا دیتا ہوں، اذہان نے آفر کی، لیکن مومن نے اچھے طریقے سے منع کر دیا۔ نہیں یار، بس 2 کپ دے دو فی الحال، آج تو تھکن بھی بہت ہو گئی ہے۔ اب بس دماغ میں ایک ہی لفظ گونج رہا ہے، ریسٹ۔ مومن نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ اذہان نے اندر سے کپ لا کے اس کو تھمائے تو وہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ اذہان نے گیٹ واپس بند کیا اور احسان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب نے سوالیہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ نتھنگ اسپیشل، بس ہمارا ایک پڑوسی ہمارا حال چال پوچھنے آیا تھا۔ اس نے حال پوچھا، چال دیکھی اور خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اذہان جان بوجھ کے بات کو گول کر گیا تھا، جبکہ احسان واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا اور اپنی پلیٹ دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی پلیٹ بالکل خالی تھی۔ میرا پیزا کہاں گیا؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ وہ احسان بھائی، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی تھی کہ پیزا بیچارہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کہیں اس کو نمونیا نہ ہو جائے، یہی سوچ کے مجھے وہ پیزا زہر مار کرنا پڑا۔ گمان نے انتہائی معصوم شکل بنا کے خالی پلیٹ پر روشنی ڈالی۔ احسان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا گمان کی کمزوری کا نام پیزا ہے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی اتنی خاص بھوک نہیں تھی۔ احسان کی بات سن کے جہاں گمان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، وہیں انابیہ فکر مند ہوئی تھی۔ لیکن احسان بھائی، آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ تو کھا لیں، ایسے خالی پیٹ نہیں سونے دینا میں نے آپ کو۔ انابیہ کو اپنا یہ بھائی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ارے بیا بچے، فکر مت کرو، میں نے آج دوپہر میں کافی ہیوی لنچ کیا تھا، اس لیے اب تک بھوک بھی نہیں لگی، لیکن تمہاری تسلی کے لیے 1 گلاس دودھ ضرور پی کے سوؤں گا، اوکے؟ احسان کی بات پہ بیا نے مسکرا کے سر ہلایا۔ جی بھائی۔ چلو بھائی، سب سونے کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ بابا اٹھ کے نیچے آئیں۔ بابا کا نام سنتے ہی عوام وہاں سے کھسک گئی تھی، سوائے انابیہ کے۔ وہ وہاں سے برتن اٹھا کے کچن میں رکھ کے پلٹی تھی جب کچن کے دروازے پہ اسے اذہان کھڑا نظر آیا۔ وہ ایک دم کنفیوز ہوئی تھی اسے دیکھ کے۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو گئی ہو مجھے دیکھ کے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ اسے صابر، سمجھدار اور شرمیلی سی انابیہ بچپن سے ہی پسند تھی اور اس نے منگنی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کو کچن سے کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ اذہان کے جوتوں کی طرف دیکھتی بمشکل پوچھ رہی تھی۔ نہیں چاہیے تو کچھ نہیں، میں دراصل تمہیں ایک بات کہنے آیا تھا۔ انابیہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گڑبڑا کے دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اور انابیہ کی اس حرکت سے خاصا محفوظ بھی ہوا تھا۔ جی؟ وہ محض جی کر کے رہ گئی۔ پتہ ہے بیا، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ کچھ دیر پہلے جب تم احسان کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں تو مجھے اپنی قسمت پہ رشک آیا۔ کیوں آیا یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے مسکرایا۔ تم اتنی کیئرنگ ہو، سب سے اتنا پیار کرتی ہو، اٹس ویری گڈ نیچر۔ تھینک یو انابیہ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ انابیہ نے نظریں اٹھائیں۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فریج سے ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل نکال کے موڑا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اسے وش کرتا ہوا وہ جا چکا تھا، لیکن انابیہ اگلے کئی منٹ تک وہیں کھڑی اس کی بات کو سوچتی رہی، مسکراتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس خوشی میں وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ بلا شبہ شاندار شخص تھا۔ آج پہلی بار اس نے انابیہ کی تعریف کی تھی۔ انابیہ کا پاگل ہونا تو بنتا ہی تھا۔ سائم لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا جب مومن نے اس کے سامنے ناشتے کے برتن لا کے رکھے۔ وہ کل ہی گھر کی ضروریات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آئے تھے۔ میں اب مزید تمہاری بیوی کا رول نہیں کر سکتا، سمجھے؟ کل سے اپنا ناشتہ خود بنانا ہے تم نے، اور اگر نہیں بنانا تو چپ چاپ شادی کر لو۔ مومن نے بے مروتی کی انتہا کی۔ سائم، جو کہ اس کا انداز دیکھتا مسکرا رہا تھا، مومن کے آخری جملے پر بے اختیار سنجیدہ ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ سے شادی کرنے کا نہ کہا کرو، نہیں پسند مجھے یہ ٹاپک۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ ہاں، تمہیں بھلا کیوں پسند ہوگا یہ ٹاپک؟ تم نے تو مہان دیو
देवदास बनने की कसम खाई हुई है ना? मोमिन का अंदाज तंजिया था। साइम ने एक नज़र उसे देखे बिना कुछ कहे अपने लैपटॉप बंद किया और ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ। यार मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही रूड होते जा रहे हो। आप नाश्ता करके घर से निकलना, वरना रात तक मैं अपना रहने का इंतज़ाम किसी और जगह कर लूँगा और सारी तफसील आंटी को बता दूँगा। मोमिन को एकदम ही गुस्सा आया था उस पर। ये साइम की दुखती रग थी। वो एक तवील सांस लेता वापस सोफे पे बैठ के जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। वो जानता था अम्मा जान उसके मामले में बहुत पॉजिटिव हैं। उनके पास अब जीने का वाहिद जरिया साइम ही तो था, और वो साइम की ज़ात पे कोई समझौता नहीं करती थी। वो उनका इकलौता बेटा था। साइम काफ़ी छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। साइम के वालिद गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पे फाइज थे और घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। वो चाहते थे साइम पढ़ लिख के अपने मुल्क को कौम की खिदमत करे और आर्मी फील्ड का इंतखाब करे। वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक उनको कुचलता हुआ गुजर गया। घर वापस तो वो नहीं आए, उनका मुर्दा वजूद आया था, जिसे देख के अम्मा जान को सकता हो गया था। और साइम को अभी बस यही पता चला था कि अब कभी वो अपने बाबा को नहीं देख सकेगा। वो तो उसे बाद में आने वाली मुश्किलों ने बताया कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो ये सब देख के गुमसुम सा हो गया था। सगा रिश्ता एक चचा का था बस, जो परदेश में होते थे और कभी पाकिस्तान नहीं आते थे। माँ जान के दूर परे के कुछ रिश्तेदार आए थे जिन्होंने माँ जान के सकते को तोड़ा था, और फिर वो जो रोई थी, पत्थर दिल इंसानों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जख्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन भर जाता है। माँ जान साइम को लेकर बहुत हसास हो गई थी। उसका स्कूल महंगा था, जिसकी फ़ीस अदा करना बहुत बड़ा मसला था, तो स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्हीं दिनों माँ जान के फर्स्ट कज़न उनको अपने घर ले जाने आए थे। हालात को देखते हुए माँ जान ने इनकार नहीं किया और उनके घर आ गई थी। उनके सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने साइम को भी उसी स्कूल में दाखिल करवाया था। कुछ अर्सा तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर मुमानी के तेवर बदलने लगे थे। वो आते जाते अपनी तंगी का रोना रोती थी, बल्कि रोती क्या थी, खसूसी उनको सुनाती थी, जिसका सीधा साधा मतलब था कि बेबी अपना बंदोबस्त कहीं और करो। साइम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे सब डीपली फील होता था। माँ जान उस दिन मामू के पास गई थी और कहा, भाई हमें एक छोटा सा मकान किराए पे ले दें। उनकी बात सुन के मामू को शर्मिंदगी हुई थी, क्योंकि उनको अपनी बीवी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया था। और अगले 2-4 दिन में ही वो दोनों अपने अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद बाबा के एक दोस्त के तवस्त से पता चला कि बाबा जिस स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहाँ अब फ़िलहाल प्रिंसिपल की सीट खाली थी। माँ जान पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने ये मौका ना गंवाने का फ़ैसला किया और प्रिंसिपल की जॉब शुरू कर ली। साइम कॉलेज में एडमिशन लेते ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर चुका था, और अब हालात पहले से बेहतर थे। बिलाखिर उसने पढ़ाई पूरी की और आर्मी ज्वाइन कर ली। आला हकाम ने उसकी सलाहियतों की वजह से उसे आर्मी के खुफिया इदारे से मुंसलिक कर दिया था, और वहीं उसकी मुलाकात मोमिन से हुई थी। तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, जिसमें ज़्यादा हाथ बहरहाल मोमिन का था। उनकी पोस्टिंग पहले इस्लामाबाद में हुई थी और अब कराची पोस्टिंग के नतीजे में वो कराची के पोश एरिया में आ गए थे। मामू अक्सर मिलने आते थे। उनके घर से साइम की बस एक याद ही खुशगवार थी, जिसका नाम सारा था। वो सारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला उस घर से निकलते हुए ही कर चुका था, जबकि सारा बिल्कुल अनजान थी। अब अच्छे ओहदे पे आके उसने शादी का इरादा किया था और 1 साल पहले माँ जान को अपनी पसंद से आगाह करने घर आया था। माँ जान, आप कब तक अकेली रहेंगी? यहाँ मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ। या तो मेरे पास आ जाएं या फिर अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए किसी को यहाँ ले आएं। माँ जान उसकी बात का मतलब समझ के मुस्कुराईं। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने चाँद से बेटे के लिए चाँद से दुल्हन लाऊं। साइम सारा का तस्वुर करके मुस्कुराया।
ارے ہاں، تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، سارا کی رخصتی ہے جمعے والے دن، بھائی کہہ رہے تھے سائم کو کہنا وہ بھی ضرور آئے۔ اور سائم تو جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا۔ رخصتی؟ کیا مطلب؟ اس کا نکاح کب ہوا؟ وہ اتنا لیٹ کیسے ہو گیا تھا؟ ایک دم ہی اس کا دل ٹوٹا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتہ؟ سارا کا نکاح تو اس کے بچپن میں ہی اس کی خالہ کے بیٹے سے کرا دیا گیا تھا۔ خیر اللہ پاک خوش رکھیں اس بچی کو، بہت پیاری بچی ہے سارا۔ ماں جان محبت سے بولتے ہوئے اٹھی۔ میں کچن میں دیکھوں پتہ نہیں گوشت گلا ہے کہ نہیں، مجھے اب اپنی بہو بھی گھر لے آنی چاہیے۔ وہ آخر میں خود کلامی کیسے انداز میں بولتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ سائم کو ایک دم شدید چڑ ہوئی تھی اس لفظ شادی سے۔ ماں جان نے اس کے لیے 5 مرتبہ لڑکی پسند کی تھی اور اس نے ماں جان کی خوشی کے لیے کئی بار شادی کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اس کا دل سارا کے علاوہ اور کسی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا۔ اب تو ماں جان نے بھی چپ ساتھ لی تھی۔ سائم کبھی تو ماں جان کے آگے شرمندہ ہو جاتا، لیکن اپنے اکیلے زندگی گزارنے کے ارادے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کب کا آفس جا چکا تھا۔ مومن اپنا ایک کیس حال ہی میں سالو کر کے 2 دن فری تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اب سرونٹ ناگزیر ہے، اور کام میں سائم کی واپسی پہ اس سے اس موضوع پہ بات بھی کر لی۔ یار سامو، میں سوچ رہا ہوں ایک عدد سرونٹ رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ خیال تو کافی نیک ہے، آس پڑوس کے کسی بندے سے پوچھ تاچھ کرو، بلکہ ان سے ہی کر لو جن سے اس دن منگتو کی طرح کپ مانگ کے لائے تھے۔ سائم نے اسے چڑھایا۔ مومن خفیف سا مسکرایا۔ ویسے جو بھی کہو یہ لوگ بہت اچھے، بامروت، با اخلاق، با ادب، با تمیز، اور اپنے ذہن پہ زور دے کے سارے با والے الفاظ گنوا رہا تھا۔ سائم کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ کیا کر رہے تھے آج سارا دن؟ سائم کے پوچھنے پہ مومن بے اختیار کھڑا ہوا۔ ارے یار تم صبح ناراض ہوئے تھے مجھ سے، تو اس لیے میں تمہاری پسند کا گاجر کا حلوہ بنا رہا تھا۔ ایسا شاندار بنا ہے کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ میری نہیں اپنی، مومن فخریاں بتاتے بتاتے اینڈ پہ شرارت سے بولا تو سائم کے منہ میں پانی بھر آیا۔ واہ فنٹاسٹک، چلو جلدی سے لے کے آؤ، پھر یہیں بیٹھ کے کھائیں۔ وہ دونوں لان میں تشریف فرما تھے۔ مومن سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج موسم صبح سے بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہ موسم گمان کا پسندیدہ موسم تھا۔ اتنے پیارے موسم کی وجہ سے تو وہ اپنی پیاری نیند بھی قربان کر دیا کرتی تھی۔ ایسے موسم میں وہ آرام سے بیٹھی رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے وہ بار بار بے چین نظروں سے ونڈو سے نظر آتا باہر لان کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ کے توہن و کراہن چنٹو کو پڑھا رہی تھی۔ باجی آپ کو پتہ ہے عشا اپنے ممی پاپا کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ پڑھتے پڑھتے چنٹو نے رازداری سے گمان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ پھر کس کی سگی بیٹی ہے عشا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو کل شام ان کے گھر سے بال واپس اٹھانے گیا تھا تو یہ والی بات سنی۔ چنٹو نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ اس کی بات وہاں سے گزرتی فاریہ نے بخوبی سنی تھی۔ چنٹو بڑوں کی باتیں نہیں سنا کرتے، بری بات ہوتی ہے یہ، اور اب جائے تم چھٹی کرو۔ فاریہ نے اپنے لہجے کو نرم ہی رکھا تھا۔ لو جی گمان باجی کہتی ہیں بڑوں کی بات سنا کرو، اور یہ والی باجی کہتی ہیں بڑوں کی بات نہ سنا کرو، عجیب باجیاں ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولا۔ اس کی بات اندر داخل ہوتا عاشر سن کے بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا بچے ہیں آج کل کے، بڑوں کو چپ کروا دیتے ہیں یار۔ بچے ہمارے عہد کے۔ وہ ابھی تک چنٹو کی بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ ہاں جیسے خود تو بڑے ہی کوئی شریف بچے تھے نا۔ فاریہ منہ بنا کے بولی تو عاشر نے دلچسپی سے اس سے دیکھا۔ تو میرے بچپن کے کون سے پوسٹر لگے ہوئے ہیں پولیس اسٹیشن میں؟ عاشر کے چڑھانے والے انداز پہ گمان ہنسی۔
جبکہ فاریہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ عاشر کو تیز نظروں سے گھورتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ ایک تو ہمارے گھر میں سب ہی بدذوق لوگ بھرے ہوئے ہیں، ذرا جو اس موسم کا ادب و احترام ہو دل میں، گمان نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس کو کوئی ایک دکھ تھوڑی ہی تھا۔ عاشر بھائی چلیں، آپ، میں، وجدان اور چنٹو فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ بھی باہر کھلے ایریا میں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں لان میں کھیلتے ہیں۔ عاشر کے منع کرنے کے باوجود وہ فٹ بال لیے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ چاروں ناچار عاشر کو اس کی پیروی کرنی پڑی۔ تھوڑی دیر میں ہی چنٹو اور وجدان کے علاوہ بھی 2 بچے کھیلنے آ گئے تھے۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ تھا اور دن کے ٹائم تو ویسے بھی مرد لوگ آفس ہوتے تھے، اس لیے کافی شانتی تھی اور گھر کے آگے جگہ بھی کافی وسیع تھی، اور اس جگہ آ کے کھیلنا بھی گمان ہی کا کام تھا۔ کچھ دیر میں عاشر بھی بالکل ریلیکس ہو کے کھیل رہا تھا۔ اس دوران ایک سیاہ کار سامنے والے گھر میں داخل ہوئی تھی جس کو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ البتہ کار میں بیٹھی ہوئی سائم نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو بچوں کے ساتھ بالکل بچی بنی کھیل رہی تھی۔ وہ ایسی بندر ٹائپ لڑکیوں سے بہت چڑھتا تھا۔ اس کا خیال تھا لڑکیوں کو باوقار ہونا چاہیے۔ گھر میں انٹر ہوتے ہی فریش ہو کے وہ لان میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب اس حلوے کا انتظار کر رہا تھا جو مومن لے کر آ رہا تھا۔ اس نے پہلا چمچ لیا۔ واقعی مومن، تم نے تو کوکنگ میں گرلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سائم نے بے اختیار سر ہلایا اور دوسرا چمچ لگانے ہی لگا تھا جب باہر سے بال اڑتا ہوا آیا اور عین اس کی پلیٹ پر لینڈ ہوا۔ سائم کا ایک دم دماغ گھوما تھا۔ اس سے پہلے کہ مومن کچھ کہتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر کا دروازہ کھول دیا۔ گمان کی کک کمال کی تھی۔ اس نے اتنی اونچی شاٹ لگائی تھی کہ فٹ بال اڑتا ہوا سامنے والوں کے گھر آ گیا تھا۔ گمان آپی، اب بال واپس کیسے لیں گے؟ وجدان کے پوچھنے پہ گمان نے کالر اکڑائے۔ ارے میں ہوں نا سپر مین، او سوری، میرا مطلب سپر وومن، میں بھی لے کر آئی، اور آرام سے کہتی ہوئی سامنے والے گھر کی جانب بڑھی، جبکہ وجدان اور چنٹو نے ایک دوسرے کو دیکھ کے مخصوص انداز میں کندھے اچکا دیے۔ دوسرے بچے بھی اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ عاشر کے موبائل پہ کال آنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی اندر چلا گیا تھا۔ گمان نے جیسے ہی دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا، کیونکہ ناک سے ایک لمحہ پہلے ہی گیٹ خود ہی کھل گیا تھا۔ وہ ہمارا بال واپس دے دیں، گمان نے جلدی سے کہا، اور کہنے کے بعد اگلے بندے کے تاثرات دیکھے اور پھر اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کیا تھا وہ؟ کون؟ شاید کوئی شہزادہ، لیکن شاید شہزادوں سے بھی زیادہ پیارا تھا وہ، لیکن اس کے چہرے پہ بے تحاشا غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سائم نے فل غصے سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا لان میں رکھی کرسیوں تک لایا، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ نظارہ کریں میڈم، کس طرح آپ نے رزق کی بے حرمتی کی ہے۔ گمان کی نظریں کرسیوں کے درمیان میں پڑے ٹیبل پر پڑیں اور پھر اس حلوے کی پلیٹ پہ پڑی، اپنے فٹ بال پر۔ بے اختیار اس کے منہ سے او مائی گاڈ نکلا تھا۔ کیوں کی ہے یہ بےہودہ حرکت؟ سائم دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کے ایک لمحے کے لیے گمان کا دل کانپا تھا، لیکن وہ گمان ہی کیا جو اپنے ڈر کو ڈھٹائی میں نہ بدل دیں۔ ہاں تو ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ لوگ لان میں بیٹھے ہوں گے، اور نہ صرف بیٹھے ہوں گے بلکہ کھا پی رہے ہوں گے۔ ویسے بھی کھلے آسمان تلے کھانے والی چیزیں رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مومن نے گمان کی بہادری کو دل ہی دل میں داد دی۔ سائم یار، چھوڑ جانے دو اس بات کو، کوئی بات نہیں، ہو جایا کرتا ہے ایسا، اس میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سائم کو شانت کیسے کرے اور اس لڑکی کو سائم کے غضب سے کیسے بچائے۔ گمان کے جواب سے سائم کا دماغ اب صحیح معنوں میں شارٹ ہوا تھا۔ ایسے کیسے کوئی بات نہیں، سمجھ کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ ویسے تو بڑے مہذب بنتے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھر میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ کالونی تم لوگوں کے باپ کی نہیں جو پورے روڈ پہ دندناتے پھرتے ہو، بندروں کی طرح اچھل کود کر کے شریف لوگوں کا جینا محال کرتے ہو،
اور ایسا کرتے ہوئے ایک ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تم لوگوں کو. ویسے قصور تم لوگوں کا بھی نہیں، تم لوگوں کی تربیت کا ہے. لیکن خیر، میں تم جیسوں کو سدھارنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. سائم اب والا اور صبح والا غصہ مکس کر کے اتار رہا تھا. گمان کو اس کی باتوں سے شدید ترین حقت کا احساس ہو رہا تھا اور اب شاید اس کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا. خود کیا ہیں آپ؟ عورت سے اونچی آواز میں بات کر کے اسے دبا دینے والے ایک نام نہاد مرد. ایک ذرا سا کھیل ہی تو کھیل رہے تھے ہم. اللہ معاف کریں، ہم نے کسی کا قتل تھوڑی کر دیا ہے. میرے جیسوں کی تربیت کی بات کرتے کرتے اپنی شاندار سی تربیت کیوں دکھا دیا آپ نے؟ یہی سکھایا ہے آپ کی ماں نے آپ کو؟ وہ ماں کے ذکر پہ تڑپ کے آگے بڑھا جب ایک دم مومن نے درمیان میں آ کے اسے روکا تھا. بس کرو یار، پلیز کول ڈاؤن، ریلیکس. اور پلیز آپ بھی جائیں ابھی یہاں سے، میرا دوست بہت غصے میں ہے. مومن حقیقتاً اب پریشان ہو چکا تھا. غصہ تو مجھے بھی بہت ہے آپ کے دوست پہ، اور میں اپنی انسلٹ کا بدلہ لے کے رہوں گی. گمان کے انداز پہ وہ اور پریشان ہوا تھا. گمان یہ کہتے ہی واپس گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سائم جاتی ہوئی گمان کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب وجدان نے آ کے بڑے پاپا کا پیغام دیا. گمان آپ کو بڑے پاپا نے نیچے لاؤنج میں بلایا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہوں. بلکہ ایک منٹ رکو ذرا. اس نے جاتے وجدان کو واپس بلایا. جی، کیا کہنا ہے بڑے پاپا نے؟ اس نے پوچھا. مجھے کیا پتا، وہ کون سا اپنے فیصلے مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں. وہ منہ بنا کے بولا. میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہیں معلوم ہے بڑے پاپا نے کیا کہنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اور تم جان بوجھ کے مجھے نہیں بتا رہے. اس کا تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا. اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے، اب باقی کے اندازے بعد میں لگا لینا. فی الحال نیچے تشریف لائیں. گمان چھوٹے بھائی کی اس چول پر کڑکتی رہ گئی. وہ آتے ہی حیران ہوئی تھی. وہاں سب ہی موجود تھے سوائے اذہان کے. وہ اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا. آؤ گمان، یہاں آؤ. بڑے پاپا نے اس کے لیے اپنے صوفے پہ جگہ بنائی. وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، کچھ اپنی شرارتی نیچر کی وجہ سے اور باقی اپنی اوور کیوٹنس کی وجہ سے. کیسا ہے میرا بچہ؟ بڑے پاپا اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے. جی بڑے پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن یہ سب یہاں کیوں جمع ہوئی ہیں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا. ہاں بھائی، ہماری گمان بیٹی کے بارے میں بات ہے. خاص تو ہوگی ہی. میرے بارے میں بات ہے تو بتائیں نا بڑے پاپا، کیا بات ہے؟ گمان کو ایک لمحے کے لیے وہ سامنے گھر والا جلا بھنا ڈیشنگ سا بندہ یاد آیا. کہیں اس نے میری شکایت تو نہیں کر دی گھر والوں سے؟ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی. تمہاری والدہ کہہ رہی ہیں کہ گمان کی شادی کر دیں، جبکہ فاریہ نے بتایا ہے تم آگے پڑھنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو. اب تم بتاؤ، شادی کروانی ہے یا مزید پڑھنا ہے؟ بڑے پاپا کی اس بات پہ گمان بری طرح بوکھلائی تھی. اس کی نظر بے اختیار اپنے سامنے والے صوفے پہ بیٹھے احسان پہ پڑی تھی. وہ مسکرا رہا تھا. گمان نے ذرا جو نظر گھمائی تو اس کے سارے ہی رشتہ دار مسکرا رہے تھے. ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے وہ بیوقوف ہے، یعنی شادی کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی. بڑے پاپا، اب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی. آپ مجھے بدھو بنا رہے ہیں نا؟ وہ ساری دنیا سے ہی خفا ہو گئی تھی. نہیں بھائی، میری ایسی جرأت کہاں جو اپنی بیٹی گمان کو کچھ کہوں. بس میں نے سوچا آج اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی شرارت ہو جائے. بڑے پاپا شفقت سے بولے تو گمان نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی. یہ فارم فل کر دو گمان، پرائیویٹ داخلہ فارم ہے. یہ ریگولر جانا چاہو تو تمہاری مرضی، ورنہ گھر بیٹھے آن لائن سسٹم سے بھی آسانی سے پڑھ سکتی ہو. احسان نے اسے فارم دیا جو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی فل کر کے اس کو واپس دے دیا. اور فاری، تمہارا فارم بھی آیا ہے نا؟ گمان نے کنفرم کیا. ہاں، میں نے بھی فل کر کے دے دیا ہے، فاریہ نے جواب دیا. اچھا، اور عاشی تمہارا؟ اس نے اب عائشہ سے پوچھا. میں فی الحال کوکنگ کورس کر رہی ہوں، اس کے بعد دیکھوں گی آگے پڑھنا ہے یا نہیں.
اس کا انداز اسی کی طرح سادہ سا تھا۔ گمان نے اچھا کے انداز میں سر ہلا دیا۔ بڑے پاپا میں جائیں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ بڑے پاپا کے ہاں میں سر ہلاتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے والی تھی جب امی کی آواز پہ اسے اپنے پیروں کو فل اسٹاپ لگانا پڑا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اور ذرا انسانوں کی طرح چلا کرو۔ لڑکیاں ایسے اچھل کود کرتی واہیات لگتی ہیں، اور تم کبھی کچن میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کرو تاکہ کچھ ہاتھ سیدھا ہو کھانے پہ۔ عقل تو تمہیں آنے سے رہی، کوکنگ آ جائے یہی بڑی بات ہے۔ اف امی کا لیکچر۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بابا کو دیکھا کیونکہ بڑے پاپا وہاں سے جا چکے تھے۔ بچی ہے وہ مہناز، پیار سے آرام سے سمجھایا کرو، سمجھ جائے گی۔ بابا فوراً اس کی مدد کو آئے تھے۔ گمان نے تشکر سے ان کی جانب دیکھا۔ اسے شدت سے خیال آیا کہ بے شک ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن باپ وہ ہستی ہے جو پھر بھی اپنی بیٹی کی ہی سائڈ لے گا۔ انابیہ کو دیکھو کیسی سگڑ سمجھدار بچی ہے، اور خود کو دیکھو سوائے فضول حرکتوں کے تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں۔ اور تو اور فاریہ بھی بہن کی طرح سمجھدار بچی ہے، اچھا پکانا جانتی ہے، اور اب تو عائشہ بھی کوکنگ کورس کر کے کچن کے کام میں ایکسپرٹ ہو چلی ہے۔ بہت ذائقہ ہے عائشی کے ہاتھ میں، اور تمہارے ہاتھ میں کبھی فٹ بال، کبھی چھوٹی بال اور کبھی بلہ ہی ہوتا ہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں گمان، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ امی اپنے شوہر کے سامنے تو چپ کر گئی تھی لیکن اسے کچن میں لاتے ہی دوبارہ سٹارٹ لے لیا تھا۔ بس کرو بھائی، بس کرو، کتنا ڈانٹو گی اب بچی کو؟ دیکھو تو منہ کیسے اتر گیا ہے بچی کا۔ تم بھی نہ مہناز، حد کرتی ہو۔ جاؤ گمان بیٹا، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ نہ جانے امی کا لیکچر کب تک جاری رہتا۔ وہ تو بھلا ہی ہوا بڑی مما کا جنہوں نے عین ٹائم پہ انٹری دے کے اسے کمرے میں جا کے آرام کرنے کا کہا تھا۔ کیا بھابھی سارا دن آرام ہی تو کرتی ہے وہ، تبھی تو اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے۔ گمان نے کچن سے باہر آتے ہوئے امی کے الفاظ سن کے ایک طویل سانس لیا تھا۔